अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इस आज़ादी के सफ़र के आखिरी मरहले के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। आज का हमारा मौजू है आज़ादी हिंद का कानून 1947 1947। बरसगीर की तकसीम और आज़ादी ये तारीख़ का एक बहुत बड़ा फ़ैसला था और जंजीरें टूटने का ये एक कानून बना था। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। गेट रेडी। 3 जून 1947 का मंसूबा हम इससे पहले बात कर चुके हैं। ये मंसूबा बनाया गया था, लेकिन उसे कानूनी शक्ल देने के लिए बरतानिया की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया और वो 3 जून 1947 के मंसूबे के मुताबिक ही था। बरसगीर की तकसीम कैसे होगी और इक़्तिदार की मुंतकली का हतमी खाका कैसे बनाया जाएगा। ये इतना बड़ा इलाका, इतनी बड़ी सल्तनत, उसको कैसे तकसीम किया जाएगा, क्योंकि अब ये फ़ैसला हो चुका था कि मुसलमान और हिंदू एक हुकूमत के ज़रिए असर नहीं रह सकते। तो बरतानवी इक़्तिदार का ख़ात्मा और नई ममलकतों का ज़हूर, उसके बारे में एक कानून पास हुआ बरतानवी पार्लियामेंट में, और उसे हम बरतानिया का कानून आज़ादी हिंद का कानून कहते हैं। इस पर यह फ़ैसला हो गया और उसे कानूनी तौर पर मंजूर कर लिया गया कि बरसगीर पाको हिंद दो हिस्सों में तकसीम होगा और वो दो हिस्से, एक का नाम पाकिस्तान होगा और दूसरे का नाम हिंदुस्तान होगा। उस वक्त इस बरसगीर के या भारत के या हिंदुस्तान के जो आखिरी वासराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने हिंदुस्तान की तकसीम का बाकायदा एक खाका जो है वो पेश किया। बुनियादी मकसद क्या था? बरतानवी हिंद को दो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ममलकतों यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तकसीम करना। वो जो पाकिस्तान का मुतालबा था, जिसे मुसलसल टाला जा रहा था, जिसके रास्ते में अंग्रेज़ भी और हिंदू भी रुकावटें डाल रहे थे, वो जो एक नामुमकिन काम था, क्योंकि पाकिस्तान का बनना कहीं पर भी वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। तो आखिर वो सूरज तुलू हुआ, वो दिन जिसका इंतज़ार था, वो कानून जिसके हम मुंतज़र थे, हमारे बुज़ुर्ग जिसके लिए कोशिशें कर रहे थे, उसकी मंजूरी आ गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दो बड़ी जमातें थी, और सिखों के नुमाइंदे, सिख भी यहाँ पर तीसरी बड़ी कम्युनिटी थी। तो सिखों के नुमाइंदे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नुमाइंदे और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हिंदुओं की जमात थी, उन्होंने इस मंसूबे को मंजूर कर लिया और तस्लीम कर लिया। और फिर यही मंसूबा जो 3 जून 1947 का था, उसे कानूनी शक्ल दी गई और इसी को हम कानून आज़ादी हिंद 1947 कहते हैं। कानून आज़ादी हिंद की बुनियाद जो है, उसके बुनियादी 3 सतून थे, 3 बेसिक पिलर्स थे। इस कानून के बुनियादी तौर पर 3 बुनियादी सतून, 3 बेसिक पिलर्स थे। नंबर 1, मजहबी अक्सरियत की बुनियाद पर इस इलाके को तकसीम किया जाएगा। हिंदुस्तान की तकसीम का हतमी फ़ैसला आबादी की मजहबी अक्सरियत पर होगा, यानी जिस मज़हब का जहाँ लोग ज़्यादा रहते होंगे, जिस इलाके में किसी मज़हब के मानने वालों की अक्सरियत होगी, तो कसरत और आबादी की कसरत की बुनियाद पर तकसीम किया जाएगा इस इलाके को। दूसरा इसका पिलर था कि इसको तकसीम करने के बाद पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की सरहदें कैसे होंगी, बाउंड्री कैसे तय की जाएगी, कैसे कट लगाया जाएगा कि ये इलाके हिंदुस्तान में होंगे और ये इलाके पाकिस्तान में शामिल होंगे। उसके लिए एक हद बंदी कमीशन रेड खलीफ की सरबराही में बनाया गया। तो नई सरहदों को तय करने के लिए, नई सरहदों को मुतय्यन करने के लिए
اس کا طریقہ کار وضع کیا گیا اور اس کے لیے ایک باؤنڈری کمیشن بنایا گیا۔ تیسرا اس کا پلر یہ تھا کہ آئین ساز اسمبلیاں، دونوں ممالک کی جو آئین ساز اسمبلیاں ہیں وہ الگ الگ اپنے اجلاس کریں گی اور اپنے اپنے آئین جو ہیں وہ مرتب کریں گے۔ مسلمانوں کے جو نمائندے ہیں وہ الگ اپنا اجلاس کریں گے اور ہندوؤں کے جو نمائندے ہیں وہ اپنا اجلاس الگ کریں گے، الگ الگ ان کی اسمبلیاں ہوں گی اور پھر یہ اپنے اپنے علاقوں کے لیے آئین بنائیں گے۔ پنجاب اور بنگال دو ایسے صوبے تھے جہاں پر مسلمانوں اور ہندوؤں کی اکثریت ملی جلی تھی، اور اس میں مکمل طور پر اکثریت جو ہے کسی ایک حصے میں، پنجاب میں، پورے پنجاب میں اور پورے بنگال میں ہندو اور مسلمانوں کے الگ الگ علاقے تو تھے لیکن صوبہ ایک ہی تھا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان دو صوبوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت اسمبلیوں کو آبادی کی بنیاد پر دو حصوں میں بانٹ کر الگ الگ اجلاس کیے جائیں گے، یعنی یہ جو صوبے ہیں صوبہ پنجاب اور صوبہ بنگال، اس کی جو اسمبلیوں کے ممبر ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ مسلمان نمائندے جو ہیں وہ الگ اجلاس کریں گے اور ہندو جو نمائندے ہیں وہ الگ اجلاس کریں گے۔ شرط یہ تھی کہ اگر قانون ساز اسمبلی کا کوئی ایک حصہ بھی تقسیم کے حق میں ووٹ دے گا تو صوبہ تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی مسلمانوں کے نمائندے اگر وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں، ہم اکٹھے نہیں رہنا چاہتے، یا ہندوؤں کے نمائندے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم الگ ہوں گے، ہم اس ایک متحدہ ہندوستان میں نہیں رہیں گے، تو ان دو مسلمانوں کی اسمبلی یا ہندوؤں کی اسمبلی کا کوئی ایک حصہ بھی اگر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے الگ ہونا ہے تو اس سے پھر صوبے کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ پنجاب اور بنگال کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی اسمبلیاں یعنی غیر مسلم اکثریتی اراکین اور مسلم اکثریتی اراکین یہ الگ الگ اجلاس کریں گے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے اکٹھے نہیں رہنا تو پھر صوبہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اس طرح یہ فیصلہ ہوا۔ پھر بنگال جو ہے اس کو مشرقی بنگال اور مغربی بنگال میں تقسیم کر دیا گیا، اسی طرح پنجاب اس کو بھی مغربی پنجاب اور مشرقی پنجاب میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب یہ تقسیم کیسے ہوگی، سرحدیں کیسے لگائی جائیں گی، نشان کیسے لگائے جائیں گے، کیسے ان کو الگ الگ کیا جائے گا، کون سے علاقے جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے اور کون سے علاقے ہندوستان کے ساتھ شامل ہوں گے، اس کے بارے میں ایک حد بندی کمیشن یا باؤنڈری کمیشن جو ہے وہ بنایا گیا۔ پنجاب اور بنگال کو تقسیم کرنے کا فیصلہ تو ہو گیا، اور اس فیصلہ ہونے کے بعد حتمی سرحدوں کا تعین کرنے کے لیے سائرل سازر ریڈ کلف کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا گیا جسے ریڈ کلف کمیشن کہا جاتا ہے۔ اس کمیشن نے پھر وہ جغرافیہ طے کیا، اس کمیشن نے وہ باؤنڈری لائن طے کی جس نے پاکستان اور ہندوستان کی سرحدوں کا تعین کر دیا۔ اس میں بہت سے غلط فیصلے بھی ہوئے، اس میں پاکستان کے ساتھ بہت سی زیادتیاں بھی ہوئی، اور وہ بہت سارے علاقے جو پاکستان کو ملنے چاہیے تھے وہ نہیں ملے، اور انہوں نے گٹھ جوڑ کر کے کانگریس کے ساتھ ان سرحدوں کا تعین صحیح طریقے سے نہیں کیا، اور وہ علاقے جو پاکستان کے ساتھ شامل ہونے چاہیے تھے، وہ علاقے جو پاکستان کو ملنے چاہیے تھے، وہ بھی اس سرحدی کمیشن کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اور کانگریس کے ساتھ اپنے تعلقات کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو اس طرح یہ تقسیم ہوا، لائن لگ گئی، اور جیسی بھی لگی پھر یہ ملک ایک پاکستان اور ایک ہندوستان دو الگ الگ ملک بن گئے۔ پاکستان کے اس وقت دو حصے تھے، ایک مغربی پاکستان جس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور صوبہ سرحد جسے آج کل KPK کہتے ہیں، خیبر پختونخوا کا صوبہ، یہ صوبے اور یہ علاقے جو ہیں وہ مغربی پاکستان کہلاتے تھے، جبکہ مشرقی بنگال جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے نام سے
وہ پاکستان کا حصہ تھا. یعنی پاکستان کے دو حصے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. وہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہم نے پھر اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی نالائکیوں کی وجہ سے پھر ہم نے اس کو کھو دیا اور وہ ہم سے الگ ہو گیا، اور آج وہ مشرقی پاکستان کا حصہ نہیں رہا. وہ اب بنگلہ دیش کے نام سے ایک الگ خود مختار ملک ہے. صوبائی فیصلوں کا طریقہ کار کیا ہوگا، اسمبلیوں کا کیا مینڈیٹ ہوگا؟ تو اس کے لیے صوبہ پنجاب اور بنگال اور سندھ، یہ دو جو صوبے تھے، تین صوبے جو تھے، ان کے بارے میں، پنجاب اور بنگال کے بارے میں اسمبلیوں کی مذہبی بنیاد پر دو حصوں میں تقسیم کی جائے گی. یعنی پنجاب کی اسمبلی بھی اور بنگال صوبے کی اسمبلی بھی مذہبی بنیاد پر دو حصوں میں تقسیم کی جائے گی، یعنی مسلم اور غیر مسلم. اور سندھ جو ہے وہ سندھ کی قانون ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں ووٹنگ کی جائے گی. وہ فیصلہ کریں گے اس ووٹنگ کے ذریعے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ. پنجاب اور بنگال کے کا نتیجہ کیا نکلا کہ صوبے جو ہیں پنجاب بھی اور بنگال بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. مشرقی بنگال پاکستان کو ملا اور مغربی بنگال ہندوستان کو. اسی طرح مشرقی پنجاب ہندوستان کے حصے میں آیا اور مغربی جو پنجاب ہے وہ پاکستان کے حصے میں آیا. اس وقت پنجاب کے دو حصے ہیں، ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب. ویسٹ پنجاب جو ہے جس میں ہمارا پنجاب ہے، یہ اصل میں بڑے پنجاب کا ایک حصہ ہے جو مغربی پنجاب کے نام سے ہمیں ملا تھا. مشرقی اس کا حصہ جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے. سندھ جو ہے اس کے بارے میں نتیجہ کیا ہوا کہ سندھ اسمبلی کے جو ارکان تھے انہوں نے کثرت رائے سے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا، فیصلہ کیا کہ ہم تو پاکستان میں شامل ہوں گے. یہ صوبہ جو ہے سب سے پہلے اس کی اسمبلی کی اکثریت نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان میں شامل ہوتے ہیں، اور سندھ پاکستان میں شامل ہو گیا. پھر کچھ علاقے ایسے تھے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہاں ریفرنڈم کروائے جائیں گے. صوبہ سرحد اور ضلع سلٹ. ضلع سلٹ جو ہے مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی لیکن وہاں پر کانگریس کا اثر رسوخ زیادہ تھا. اسی طرح صوبہ سرحد جو ہے وہ بھی ظاہر ہے مسلمانوں کی اکثریت تھی لیکن وہاں پر کانگریس جو ہے مقبول تھی اور اس صوبے میں کانگریس کی حکومت تھی. اور یہاں پر ایک لیڈر بھی تھے جن کو سرحدی گاندھی کہا جاتا تھا. وہ ظاہر ہے کہ کانگریس کے ساتھ تھے اور کانگریس نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا ہوا تھا. اس لحاظ سے صوبہ سرحد جو ہے وہ فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہوا کہ وہاں پر صوبہ سرحد کی، جو کہ وہاں کانگریس کی حکومت تھی، مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی، حالانکہ یہ مسلم اکثریت کا صوبہ تھا لیکن حکومت وہاں صوبائی حکومت کانگریس کی تھی. اور بلوچستان جو ہے اس کی کوئی اسمبلی ہی نہیں تھی. بلوچستان میں جو فیصلے ہوا کرتے تھے وہاں کے جو قبائلی سردار کیا کرتے تھے. آج بھی اسمبلی تو ہے لیکن وہ برائے نام ہے، قبائلی سردار ہی فیصلے کرتے ہیں اور اسمبلیوں میں بھی وہی لوگ آتے ہیں. تو فیصلہ یہ ہوا کہ صوبہ سرحد اور ضلع سلٹ ان کے ریفرنڈم کروایا جائے گا، یعنی براہ راست جو ہے عوام سے استصواب رائے کروایا جائے گا، ریفرنڈم کروایا جائے گا اور لوگوں کی رائے سے فیصلہ کیا جائے گا. اگر عوام کی اکثریت پاکستان کے میں شامل ہونے کا فیصلہ کرتی ہے تو پاکستان میں اسے شامل کیا جائے گا. اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ شامل ہوں گے تو اسے صوبہ سرحد جو ہے اس کو ہندوستان میں شامل کر لیا جائے گا. تو یہ ایک بڑا سخت قسم کا امتحان تھا لیکن سیاسی رہنماؤں نے اور علماء نے اور ہمارے جو مشائخ حضرات ہیں انہوں نے کوشش کر کے ریفرنڈم جو ہے وہ پاکستان کے حق میں کروایا اور کانگریس کی حکومت ہونے کے باوجود عوام کی بھاری اکثریت نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. بلوچستان کی کا فیصلہ کیونکہ وہاں باقاعدہ کوئی اسمبلی موجود نہیں تھی اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ وہاں کا جو شاہی جرگہ ہے یعنی قبائلی سرداروں کا جو جرگہ ہے وہ اور کوئٹہ میونسپلٹی کے غیر سرکاری اراکین وہ جو رائے دیں گے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو چنانچہ انہوں نے شاہی جرگے نے اور کوئٹہ میونسپلٹی کے غیر سرکاری اراکین کی اکثریت نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا
اس لیے بلوچستان کو پاکستان میں شامل کیا گیا۔ ایک اور مسئلہ تھا کہ ہندوستان میں بہت زیادہ ایسی ریاستیں تھیں جو آزاد اس لحاظ سے تھی کہ وہ کسی بھی صوبے میں شامل نہیں تھی، ان کے اپنے نواب تھے، ان کے اپنے سردار تھے، اور ان کی تعداد کوئی تھوڑی نہیں تھی۔ 565 565 یہ ریاستیں تھیں جو آزاد تھیں، صوبوں میں شامل نہیں تھیں، اور برطانوی حکومت کے ماتحت وہ تھی۔ ان کی جو سپرمیسی تھی وہ برطانوی حکومت کے پاس تھی، فیصلے اور باقی معاملات انہی کے چلتے تھے، لیکن وہ صوبوں میں شامل نہیں تھے، ان کی کوئی اسمبلیاں نہیں تھی۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے جو نواب ہیں، ان کے جو سردار ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو اعلیٰ سیادت کا خاتمہ، یعنی 3 جون کے اس منصوبے کے تحت یا قانون آزادی ہند کے اس قانون کے مطابق برطانوی تاج جو ہے وہ تمام دیسی ریاستوں پر بالادستی اس کی ختم ہو جائے گی، یعنی برطانوی بالادستی، برطانوی جو سپرمیسی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ برطانوی اثر و رسوخ سے آزاد ہو جائیں گی۔ اور الحاق کا اختیار انہیں دیا گیا کہ ریاستیں جو ہیں وہ اپنے جو جغرافیائی حدود، اپنی جو آبادی ہے اس کے کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی وہاں اگر مسلمان زیادہ ہیں یا ہندو زیادہ ہیں تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ الحاق کریں کسی بھی ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ، لیکن یہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ عوام کی اکثریت مسلمان ہے یا ہندو ہے یا غیر مسلم ہے، اور جغرافیائی حدود کا بھی خیال رکھیں کہ آپ ایسے ملک کے ساتھ آپ اتحاد نہ کریں، جو کہ الحاق نہ کریں جو جغرافیائی لحاظ سے اس سے دور ہو۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جغرافیائی جو محل وقوع ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اپنی آبادی کی اکثریت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے، بہرحال فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں وہ۔ یہ آزادی کا سراب تھا۔ یہ ماؤنٹ بیٹن جو ہے اس نے پھر انتباہ بھی کیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ فیصلہ کرنے میں آزاد تو ہیں، نظریاتی طور پر ریاستوں کو آزاد رہنے کا اختیار دیا گیا تھا، ٹھیک ہے آپ آزاد رہیں، آپ کسی بھی ملک کے ساتھ الحاق مت کریں، لیکن وائسرائے نے یہ واضح کیا کہ زمینی حقائق یعنی ریئلٹی یہ ہے کہ ہر آپ نے کیا کرنا، الحاق کرنا پڑے گا کسی نہ کسی سے، کیونکہ آپ آزاد بالکل الگ تھلگ نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہیں الحاق تو کریں، اور اگر آپ ہندوستان کے ساتھ کرنا چاہیں الحاق تو کریں، اور اپنی جغرافیائی اور سیاسی جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور 15 اگست تک 1947 سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے، یعنی مکمل آزادی ان کو اس لحاظ سے نہیں تھی کہ انہیں بہرحال کسی ایک ملک کے ساتھ شامل ہونا تھا۔ پھر یہ فیصلے ہو گئے، اقتدار کی منتقلی کا وقت طے ہوا کہ جون 1948 میں اس پر عمل ہوگا، اور جون 1948 میں 1948 میں یہ ملک بن جائیں گے۔ لیکن پھر حالات اتنی تیزی سے بگڑے، حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہوئے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ جون 1948 کے بجائے پھر اس کو پہلے کرنا پڑا۔ ابتدا میں برطانیہ نے جون 1948 تک اقتدار منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن 3 جون کے منصوبے کی منظوری کے بعد اس عمل کو غیر معمولی حد تک تیز کر دیا گیا، اس میں تیزی آ گئی، اب صبر جو ہے ختم ہو گیا، اور اس لیے یہ وقت کی اس تیز رفتاری کے نتیجے میں ہدف جو ہے وہ 1 سال پہلے سمیٹ لیا گیا، یعنی جون 1948 کے بجائے 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا، اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان جو ہے وہ ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ تو یہ تیزی سے 1948 جون 1948 کے بجائے پھر اگست 1947 میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اب یہ 2 مملکتیں جو ہیں بن جائیں۔ تو 14 اگست کو پاکستان بن گیا، اور 15 اگست کو ہندوستان
آئیے سیدھے اس تاریخی اور عظیم قانونی خاکے کے تجزیے کی طرف چلتے ہیں جس نے جنوبی ایشیا میں صدیوں پر محیط برطانوی راج کا باقاعدہ خاتمہ کیا۔ قانون آزادی ہند یا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 محض کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ یہ وہ فیصلہ کن دستاویز تھی جس نے ایک ہی جھٹکے میں دنیا کا جغرافیہ اور کروڑوں انسانوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ اس تجزیے میں ہم اس قانون کی گہرائی میں جائیں گے اور سمجھیں گے کہ ایک سلطنت کو اتنی تیزی سے قانونی طور پر کیسے تحلیل کیا گیا۔ یہاں ایک ہندسہ بہت اہم ہے، 15 اگست 1947۔ یہ وہ حتمی تاریخ تھی جب اس قانون کو مکمل طور پر عملی جامہ پہنایا گیا۔ صدیوں کی غلامی کا نظام اسی ایک دن میں آزادی میں تبدیل ہو گیا، اور یہ تاریخ برصغیر کی جدید تاریخ کا سب سے بڑا اور اہم موڑ ثابت ہوئی۔ آج کے اس تجزیے میں ہم اس قانون کے پس منظر، اس کی اہم دفعات، دیسی ریاستوں کے مستقبل، تقسیم کے سنگین نتائج اور آزادی کے دور رس اثرات پر باری باری بات کریں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں اس تاریخی قانون کے پس منظر سے۔ ذرا واقعات کی اس رفتار پر غور کیجیے۔ برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے اس قانون کی ابتدائی تجویز پیش کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف 18 جولائی 1947 کو اسے شاہی منظوری بھی مل گئی اور 15 اگست تک یہ مکمل طور پر نافذ بھی ہو گیا۔ سوچئے، ایک ایسی سلطنت جس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اسے ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں سمیٹ لیا گیا۔ یہ قانون سازی کی تاریخ کا ایک بے حد غیر معمولی اور تیز ترین عمل تھا۔ اب آتے ہیں اس قانون کی ان بنیادی دفعات پر جنہوں نے اس تقسیم کا خاکہ تیار کیا۔ اس ایکٹ نے سیدھے دو آزاد اور خود مختار ریاستیں پاکستان اور بھارت قائم کر دیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ برٹش پارلیمنٹ کا کنٹرول ہمیشہ کے لیے ختم، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مکمل قانون سازی کے اختیارات ان دونوں نئے ممالک کی اپنی دستور ساز اسمبلیوں کو منتقل کر دیے گئے، یعنی اب ان کے قانون ان کے اپنے تھے۔ لیکن جب دو نئے ممالک بن رہے تھے تو سرحدیں کہاں بننی تھیں؟ اس پیچیدہ کام کے لیے باؤنڈری کمیشن بنائے گئے، جنہیں پنجاب اور بنگال کو تقسیم کرنے کا مشکل ترین کام سونپا گیا۔ اس کمیشن کے حتمی فیصلے کو ریڈ کلف ایوارڈ کہا جاتا ہے، اور اسی فیصلے نے ان نئی ریاستوں کے درمیان وہ باقاعدہ لکیر کھینچی جس نے جغرافیہ بدل دیا۔ قیادت کے حوالے سے صورتحال بالکل واضح ہو گئی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر مقرر کیا گیا، جبکہ بھارت نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اپنا پہلا گورنر جنرل چنا۔ ان تقریریوں نے دونوں ریاستوں کی خود مختار اور الگ حیثیت پر مہر ثبت کر دی۔ اب آگے بڑھتے ہیں ایک انتہائی پیچیدہ قانونی مسئلے کی طرف، دیسی ریاستوں کا مستقبل۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پیراماؤنسی یعنی بالادستی کا تصور سمجھنا ضروری ہے۔ برطانوی تاج کا ان چھوٹی بڑی ریاستوں پر جو اعلیٰ ترین کنٹرول تھا، اس قانون کے تحت اسے یکدم ختم کر دیا گیا، جس کا سیدھا سا مطلب تھا کہ تاج برطانیہ کے ساتھ ان کے تمام رسمی تعلقات اچانک ٹوٹ گئے۔ اچانک مکمل طور پر آزاد ہونے کے بعد ان دیسی ریاستوں کو قانونی طور پر 3 واضح راستے دیے گئے۔ وہ چاہیں تو اپنی مرضی سے پاکستان میں شامل ہو جائیں، چاہیں تو بھارت کے ساتھ الحاق کر لیں، یا پھر مکمل طور پر آزاد رہیں۔ ان کا مستقبل اب پوری طرح ان کے اپنے ہاتھ میں تھا۔ کاغذ پر تو یہ سب طے ہو گیا، لیکن ان سرحدوں کی زمینی حقیقت اور انسانی قیمت بہت سنگین تھی۔ تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ ان نئی سرحدوں کے بننے سے تاریخ کی سب سے بڑی اجتماعی ہجرت کا آغاز ہوا۔ لاکھوں افراد راتوں رات مکمل طور پر بے گھر ہو گئے۔ اپنے آبائی علاقوں کو چھوڑنے کے اس تکلیف دہ عمل کے دوران بڑے پیمانے پر فسادات ہوئے اور بے تحاشا خون ریزی ہوئی، جس نے اس قانون کو تاریخ کا ایک انتہائی تلخ باب بھی بنا دیا۔ یہ ماننا انتہائی ضروری ہے کہ سیاسی سطح پر تو اس ایکٹ نے آزادی کا مقصد حاصل کر لیا، لیکن عام انسان کے لیے اس کا فوری نتیجہ بقا کی ایک خوفناک اور جان لیوا جدوجہد کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ محض ایک قانونی فتح نہیں تھی، بلکہ زمین پر موجود کروڑوں انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ بھی تھا۔ آخر میں بات کرتے ہیں اس آزادی کے دوردس اثرات اور اس کے چھوڑے گئے ورثے کی۔ آزادی ملتے ہی دونوں ممالک نے اپنی خارجہ پالیسی اور دفاع پر تو مکمل خود مختاری حاصل کر لی، لیکن عبوری دور میں ریاستی نظام چلانے کے لیے انہیں عارضی طور پر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو اپنانا پڑا۔ یہ پرانا ایکٹ اس وقت تک نظام چلاتا رہا جب تک ان ممالک نے اپنے نئے آئین تیار نہیں کر لیے۔ تاہم اس قانون کی سب سے بڑی خامی دیسی ریاستوں کے مستقبل کے حوالے سے اس کے مبہم الفاظ تھے۔ ان غیر واضح شکوں نے براہ راست جموں و کشمیر جیسے تنازع کو جنم دیا، جو آج تک دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ بنا ہوا ہے۔ یہ وہ الجھن ہے جس کی جڑیں 1947 کے اسی قانون میں پیوست ہیں۔ اس تجزیے کو سمیٹتے ہوئے یہ سوال ذہن میں آنا بہت فطری ہے
کہ 1947 کے اس قانونی خاکے کی جو شقیں ادھوری رہ گئیں وہ آج بھی جدید جنوبی ایشیا کے امن، تنازعات اور سیاست پر کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہیں؟ کیا واقعی 1947 کی روشنائی آج تک ہمارے خطے کا جغرافیہ اور مستقبل لکھ رہی ہے؟ ایک گہری سوچ میں ڈالنے والے اس سوال کے ساتھ ہم آج کا یہ معلوماتی سفر یہیں مکمل کرتے ہیں۔